एक साल 21-22 ज़ाया हुआ, 2 साल की बात कर रहे हो ना, अभी भी शायद आगे 6 माह या 1 साल मजीद भी ऐसा हो कि ना मिले कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा जो मीडिया का कंबाइंड प्रोग्राम है, और आज हमारे साथ जो हमारे विलेज नेबरहुड काउंसिल पहाड़पुर के चेयरमैन हैं जुनैद तारिक कुरैशी, वो मौजूद हैं। आज हम इनसे बल्दियाती जो निज़ाम आया है 2021 में और 2019 का ये बल्दियाती निज़ाम था, फिर इसमें अमेंडमेंट हुई है, और 2021 में जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ है उस हवाले से जो इनकी जो इख्तियारात हैं या इनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उस बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, उस पे इनसे गुफ्तगू करेंगे। जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद भाई, आज का जो हमने आपके साथ ये नशिस्त रखी है वो यही है कि जिस तरह बल्दियाती एक निज़ाम राइज हुआ, पहले भी होते रहे हैं, फिर इसमें अमेंडमेंट भी होती रही हैं तो ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ 2021 में, तो इसमें इसके जो इख्तियारात आपको तहसील कौंसल और विलेज कौंसलों को दिए गए हैं और इनके जो ज़िम्मेदारियां हैं उस हवाले से ज़रा हमें नाजरीन को भी आगाह कीजिएगा कि ये जो बल्दियाती निज़ाम है इसे किस उसमें वो जांचा गया, इस निज़ाम के तहत इख्तियारात और ज़िम्मेदारियों के हवाले से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इनाम भाई आपका, अयूब भाई आपका और अतौला भाई आपका और दीगर जो चैनल्स हैं मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आज एक इंतहाई अहम टॉपिक को लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी इस बल्दियाती निज़ाम की अवेयरनेस के हवाले से बिल्कुल भी पता नहीं है कि एक जो चेयरमैन है वो उसके पास कौन सी पावर है और वो पावर को कब किस सेक्शन या किस आर्टिकल के तहत उन पावर को एक्सरसाइज करेगा। मैं इनाम भाई, सबसे पहले जो ये 2021 का हमारा जब ये इलेक्शन था तो उस इलेक्शन के बाद इसमें इलेक्शन से पहले कुछ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट उन्होंने की, 2013 अमेंडमेंट 2019, फिर उसके बाद कुछ उन्होंने ROBs उन्होंने फिर जारी की कि रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो आपके होंगे। पहले हमें हमारी जो पहले जो जद्दोजहद थी वो ROBs जो उन्होंने उस वक्त जारी की थी, उन्होंने उस वक्त के चेयरमैन को सिर्फ अप्रूवल अथॉरिटी डिक्लेयर किया था कि आप अप्रूवल अथॉरिटी हैं, यानी कि आप अप्रूव कर सकते हैं किसी भी तरक्याती। ये जुनैद भाई तहसील और विलेज काउंसिलों के चेयरमैन दोनों के लिए थे? मैं अपनी सिर्फ NC और BC की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है ना वो आप सिर्फ अप्रूवल अथॉरिटी हैं, आप सिर्फ अप्रूव कर सकते हैं किसी भी तरक्याती और गैर तरक्याती कामों की अप्रूवल वो आपसे लेंगे। कौन लेगा? सेक्रेटरी लेगा, और हमारा जो सुपरवाइज़र है वो आपसे लेंगे। और जो को सिग्नेचरी थे वो थे सेक्रेटरी और सुपरवाइज़र, उनके नाम पर जॉइंट अकाउंट था। फिर उसके बाद स्ट्रगल हमारी शुरू हुई, तो हमें फिर उसके बाद एक नई ROBs जारी हुई जिसमें चेयरमैन को और सेक्रेटरी NC या BC को जॉइंट सिग्नेचरी दे दी गई और उनका जॉइंट अकाउंट खोल दिया गया, बना दिया गया। अब जो चेयरमैन की पावर्स हैं कि चेयरमैन जो है NC का या VC का, उसके पास क्या क्या पावर्स हैं और वो पावर्स किन सेक्शन के तहत है, एक्ट के कौन से सेक्शन। हमारे पास जो पावर है NC VC की चेयरमैन के पास, वो सेक्शन है सेक्शन 28 एक्ट 2013 बल्दियाती एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2019 का सेक्शन है 28, उसके तहत हमें पावर्स दी गई हैं। क्या क्या पावर्स दी गई हैं मैं अपने उसके सुनने वालों के लिए उर्दू में मैं ये बता देता हूँ ताकि आसानी भी हो और लोगों को इस हवाले से पता भी चले। पहले तो ये है कि चेयरमैन दही कौंसल और चेयरमैन मोहल्ला कौंसल यानी कि NC और VC के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ सेक्शन 28, इसमें हमें बताया गया है कि हमारी क्या क्या ज़िम्मेदारी और क्या क्या हमारे फ़राइज़ हैं। कौंसल की सतह पर तरक्याती अमल और बजट की तैयारी के लिए कायदाना किरदार अदा करना, ये चेयरमैन की ज़िम्मेदारी है। उसमें मतलब है कि दही कौंसल और मोहल्ला कौंसल की हदूद में बल्दियाती ढांचे की तंजीम कायम करना, तनाज़ात के कुछ असलूबी के हल के लिए मुंतखब किए गए अरकान की सदारत करना, यानी कि हम जो इलाकों में या मोहल्लों में तनाज़ात हो जाते हैं उसमें लोग राब्ता करते हैं उसके लिए, तो उसमें वो किरदार अदा करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी जो अहम बात है ना कि
کہ ضلعی اور ضلعی ایڈمنسٹریشن اور لوکل ایڈمنسٹریشن کو در ذیل امور کی آگاہی دینی، یعنی کہ ہم اگر کہیں یہ دیکھیں اپنی NCBC میں کہ ریاست اور مقامی حکومت کے املاک پر کسی نے ناجائز قبضہ تو نہیں کیا ہوا، تو ہم اپنے تحصیل کو اور ڈسٹرکٹ جو ہمارا ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے وہ انکروچمنٹ یا ناجائز قبضہ ہو رہا ہے۔ استعمال اراضی کے منصوبہ جات تعمیری ضابطوں اور قواعد ضوابط اور ذیلی قوانین کے خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، یعنی کہ کہیں استعمال اراضی منصوبہ جات جو چل رہے ہیں اس میں کوئی ایسی قانون کے خلاف ورزی جو اس کو قانون کے مطابق ہونا چاہیے تھا وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ سب سے اہم بات جو ہے کہ وہ یہ خطرناک اور ضرر اشیاء کی خرید و فروخت اور تجارت، یعنی کہ جو دکاندار حضرات ہیں، جو آپ کے جو اسٹاکر ہیں، ان کا بھی ہم جائزہ لے سکتے ہیں جا کر کہ آپ کے پاس ہمیں کمپلین ملی ہے کہ آپ کے جو گودام ہے یا آپ کی جو دکان ہے اس میں ضرر جو مضر اشیاء ہیں، فار ایگزامپل ایکسپائری ڈیٹ ہو گئی، فار ایگزامپل کسی نے حکومت کو بین کیا ہوا ہے، کسی چیز کو حکومت نے بین کیا ہوا اور وہ اس کو فروخت کر رہا ہے، تو وہ ایسی چیزیں جو حکومت بین کرتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں عام لوگوں کے جان اور مال جان کے لیے یا بچوں کے جان کے لیے خطرناک ہے، ان کو بھی جا کر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ غذائی اشیاء میں ملاوٹ جو یہ اچھا جنید بھائی، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ کارروائی بھی کر سکتے ہیں یا صرف چیئرمین جو ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ ہم کارروائی کی اتھارٹی ہم نہیں ہیں، ہم متعلقہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انتظامیہ متعلقہ جتنے محکمے نہیں آپ اس کے اندر آ رہے ہیں یہ ہے کہ آپ مجھے ریٹرن لکھ سکتے ہیں یا صرف ریٹرن میں دیں گے صحیح کہ بھئی یہ فلاں دکان کا ہم نے وزٹ کیا، فلاں جگہ کا وزٹ کیا، فلاں علاقے کا وزٹ کیا اور اس میں یہ قانونی طور پر اور یہ جو ولیج چیئرمین جو اختیارات ہیں یہ اپنی ولیج یا نیبرہڈ تک محدود ہیں یا دوسری ولیج میں اپنے علاقے میں اپنے علاقے میں؟ ہاں، اس میں جو ایک اور چیز ہے وہ ہے کہ اپنے علاقے میں قائم دفاتر جو سرکاری دفاتر جو اپنی ولیج اور نیبرہڈ کے حدود میں آ رہے ہیں، جو حدود میں آ رہے ہیں۔ اب ایسے بھی ہے جیسے میری یہ حدود ہے، میرا NC ہے، لیکن ایک دفتر ہے لائیو اسٹاک کا دفتر ہے وہ، لیکن میری جو ولیج کونسل میں بھی کام کر رہا ہے اور میری یونین کونسل میں بھی کام کر رہا ہے، کمبائنڈ ہے وہ، کمبائنڈ، اور تحصیل میں بھی، اور وہ تحصیل میں بھی کام کر رہا ہے، لیکن اس کا دفتر NC1 میں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں NC1 میں جا کر دفتر کا میں وزٹ نہیں کر سکتا، کر سکتا ہوں۔ جنید بھائی اس میں ایک اور بھی وہ جس طرح آپ نے یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے، جس طرح آپ نیبرہڈ 2 کے چیئرمین ہیں اور ایک دفتر ہے جس طرح ہاسپٹل ہے فرض کیا وہ 1 میں ہے اس کے حدود، یا اس طرح دیگر جو دفاتر ہیں، ایسے بھی ہے کہ یہ پارپور ہیڈ کوارٹر ہے اور ادھر تحصیل کے جو مین دفاتر ہیں وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر میں قائم ہیں، تو یہ تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی جتنی پوری تحصیل کے جتنے چیئرمین ہیں یا تحصیل ممبر ہیں وہ بھی ادھر چیک کر سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ بالکل چیک کر سکتے ہیں کہ میرے علاقے میں اگر کوئی مسائل ہوں گے، جس طرح اب یہ تھانہ ہے یہ کئی علاقوں پر TMA ہے، TMA ہمارے اس میں نہیں آ رہا، دفاتر میں آتا ہے لیکن اس میں ہمارے نہیں آ رہا، ہم بحیثیت تحصیل ممبر وہاں پہ پھر ہم وہ اس میں تحصیل کونسل ہم ہے تو وہ تحصیل پھر بحیثیت تحصیل ممبر ہمارے انڈر وہ آتی ہے۔ میں ایک مثال دوں، فرض کریں پارپور تھانہ ہے، پارپور تھانے کے پاس پارپور سٹی ہے، حافظ آباد ہے، لاڑ ہے، کوٹجئی ہے، یہ علاقے ہیں۔ اب ایک کمپلینٹ ہوتی ہے جی کوٹجئی کے چیئرمین کے پاس ایک کمپلینٹ آتی ہے کہ جی یہاں سے ہمارے کوٹجئی کے بندوں کو پارپور تھانے نے اٹھایا اور حوالات میں بند کر دیا اور عدالت میں پیش نہیں کر رہے وہ، اب وہ وزٹ کرنے آ سکتا ہے، اچھا ٹھیک، پارپور تھانے میں وہ کہے گا کہ یہ بندہ مطلب جو ادارہ اگر جن علاقوں پر محیط ہے ادھر وہ چیک بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو قوانین ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر اس نے چیئرمین نے وہاں پہ ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، چھڑوانا نہیں ہے، اس کی ریٹن کمپلین اپنے سیکرٹری کے تھرو وزٹ کر کے ہر 4 ماہ بعد جو ہے وہ اس کی کوارٹرلی اس کی وہ ہے وزٹ ہے اور کوارٹرلی رپورٹ اس نے تیار کرنی ہے، وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے پاس، DPO کے پاس، ایک سوال ہے تھوڑا، یہ ہمارے علاقے میں ایک الموز انڈسٹری لگی ہوئی آپ کو پتہ ہے، وہاں جو ہمارے مقامی لوگ ہیں ان کو نہیں لیا جا رہا، ادھر آپ انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں ان کے؟ بالکل، ہمارے اس میں یہ آتی ہے، ہماری تحصیل کونسل کے اندر باقاعدہ اگر ہمارے چیئرمین تحصیل چیئرمین ہیں وہ اس کا وہاں پہ
प्रॉपरली बाकायदा विजिट करके और इसको इशू को हाईलाइट वो कर सकते हैं। हम भी इस इशू को हाईलाइट कर सकते हैं, करारदाद के जरिए बाकायदा इसकी मजम्मत कर सकते हैं कि ये बातें हम अक्सर करते भी है। मेरे या ख्याल से ये इसको इस तरह देख लें जिस तरह हमारा ये शुगर शेष फंड है, ये अब जिस तरह हमारी हदूद में है, लेकिन ये दूसरे इलाकों को जो है उसमें मुस्तफ़ीद करते हैं। इस चीज़ पे हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारा हक हमारे इलाके का, हमारी तहसील का, और ये दूसरे उस पर इस चीज़ में मकसद ये लिख सकते हैं, आगे जाके उसे उठा भी सकते हैं और उस इशू को हल कराने में भी मदद कर सकते हैं। मुझे हम ये जो हम अक्सर इस बात की हमारी लड़ाई रहती है ना कि तहसील चेयरमैन इजलास नहीं बुला रहा, तहसील चेयरमैन इजलास नहीं बुला रहा। असल में जो इजलास बुलाने के मकासद होते हैं वो यही होते हैं कि जब चीज़ें आपके पास आ जाएं। अब ये हमारे पाटपुर तहसील का अलमिया है ना कि हवा हमारी ख़राब हो रही है, इन्वायरमेंट हमारी ख़राब हो रही है, इससे जो पोल्यूशन निकलती है उससे हम सफ़र हो रहे हैं, रोड्स हमारे ख़राब हो रहे हैं, रोड हमारे ख़राब हो रहे हैं और हमारे बच्चे ही बेरोज़गार हैं। अभी आप जाकर देख सकते हैं कि अमान नाला में इतना वो है, पानी में जो इनका जो जा रहा है केमिकल जहरीला, आप देख सकते हैं पानी का रंग भी। अच्छा जुनैद भाई, ये इसे कंटिन्यू रखें इसको। तो उसमें मैं बता रहा था कि अपने इलाके में जो हमारे जो जितने भी दफातर हैं वो भी बशमूल कुछ दफातर को हाईलाइट कर दिया गया इस एक्ट के अंदर। इदारे तमाम हैं, दफातर तमाम हैं हमारे जो इलाके में, लेकिन कुछ उनको हाईलाइट कर दिया गया जिसमें तालीम, एजुकेशन, सेहत, हेल्थ, बुनियादी चीज़ें जो हैं, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग जी, ज़राअत, लाइव स्टॉक, पुलिस और मालियात। यानी कि पुलिस भी, जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये भी, हमारे जो अस्पताल वगैरह जो हेल्थ के शोबे में आते हैं ये भी, जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, जो मुख्तलिफ जगह पे जिन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट या ये लगाए हुए हैं वो भी, और एजुकेशन भी, इनको ज़राअत भी, इनको तो हम इनकी रिपोर्ट तो हम क्वार्टरली, क्योंकि सूबाई महकमों में ये आते हैं, इनको तो हम हर 4 माह बाद हम इनको भेज सकते हैं इनके महकमे में कि आपके फलां जगह पे दफातर और ये कारकर्दगी है, बेड है या गुड है, गुड है जो भी। उसके अब जिस तरह कल मैंने अस्पताल का विजिट किया, अब अस्पताल के विजिट में जो चीज़ें मैंने देखी, मेरे तो यकीन माने मैं बड़ा सख्त डिसअपॉइंट हुआ इस हवाले से कि हमारे एक्सरे मशीन 3 हैं और जो 3 एक्सरे मशीन है वो जदीद तरीन एक्सरे मशीन है और इस वक्त वो तीनों की तीनों ख़राब है। अब उनके ऊपर ख़र्चा कितना है? 15 लाख रुपए का, जो कि एक इंजीनियर ने आके बाकायदा उसका विज़िट किया, उसके विज़िट की फ़ीस भी उसने ली और लिख दिया कि इसके ऊपर, इन तीनों मशीनों की रिपेयरिंग के ऊपर 15 लाख रुपया ख़र्चा है। सालाना कितना ख़र्चा मिलता है हमें रिपेयरिंग की मद में? 12,000 रुपया हमारे इस हॉस्पिटल को, टोटल 12,000 रुपया रिपेयरिंग की मद में। अब उसके बाद हमारे पास अक्सर कंप्लेंट आती है, जी लेडी डॉक्टर जो है ना वो अल्ट्रासाउंड जो इस्तेमाल नहीं करती है, ख़राब नहीं है। असल में लेडी डॉक्टर जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट, वो अल्ट्रासाउंड नहीं करने की पाबंद है, वो नहीं करेगी, कानूनी तौर पर वो नहीं कर सकती, उसके लिए बाकायदा आपको एक अलग से एक ऑपरेटर रखना होता है। लेकिन फिर यहाँ पे क्या बात आ जाती है कि हमारा जो अस्पताल है वो कैटेगरी डी में है। अब जब कैटेगरी सी में हम लेकर आएंगे तो फिर ये जो जॉब्स हैं ये क्रिएट होंगी और फिर ऑपरेटर यहाँ पे आएगा, रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो यही है ना कि जिम्मेदारियों का पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। अच्छा, हम कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन हमें करनी भी चाहिए, लेकिन कंप्लेन नहीं करनी चाहिए मेरे तो ख्याल से सोशल मीडिया को, जहाँ पे हम मनफी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर हम सोशल मीडिया को पाटपुर की तरक्की और पाटपुर के मसाइल के ऊपर अगर हम इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया लग जाए पीछे, मेरा नहीं ख्याल कि जो मसाइल हमारे पाटपुर के हैं उनमें से 50% हल भी हो जाएंगे। क्यों? हमने तारीफ या किसी की बुराई के लिए तो इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन जो हमारे एक्चुअल इशू हैं उनके ऊपर हमारी तवज्जो भी नहीं है। गुजरते हैं, एक बंदे की कंप्लेन ये है कि सिरिंज नहीं है, वो कहता है कि सिरिंज नहीं है, अब बैठ के यहाँ भी कहेगा सिरिंज नहीं है, यहाँ भी कहेगा सिरिंज नहीं है, लेकिन ये पता नहीं करेगा कि आखिर है क्यों, वजूहात क्या है। जुनैद भाई, आपने ये तो बता दिया कि चेयरमैनों के जो इख्तियारात हैं वो आपने डिटेल के साथ बता दिए, लेकिन ये बता दीजिए कि आपका जो फंड है ये कब रिलीज होगा, इसके मतलब कोई आपको इंफॉर्मेशन है? यही अभी हमें कहा जा रहा है कि जून में आपको फंड मिलेगा, कहा जा रहा है। अब ये जून भी, एक हफ्ते के बाद जून भी लगने वाला है,
اور یہ باتیں ہمیں جب سے ہم سن رہے ہیں، جب سے ہم نے باقاعدہ حلف لیا ہے، ہمارا 1 سال 21-22 ضائع ہوا، اب دوسرا سال ہمارا 22-23 ضائع ہوا، تیسرا سال ہمارا اب یہ 23-24 کا جو ہم بجٹ پیش کرنے جائیں گے، یہ بھی اگر نہیں ملا تو یہ بھی ضائع ہوگا۔ اچھا جنید بھائی، یہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ پچھلے جو بلدیاتی نظام تھے مشرف کے دور سے، 2000 کا بلدیاتی نظام تھا، پھر 2005 میں پھر دوبارہ الیکشن ہوئے، پھر اس کے بعد 2015 میں بلدیاتی نظام بحال ہوا۔ اس ٹائم ایک تحصیل کونسل میں کمیٹیاں مقرر کی جاتی تھی مختلف، جس طرح قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی کمیٹیوں کا قیام ہوتا ہے۔ آیا اب وہ کمیٹیاں اس ایکٹ میں ہیں اور ان کے جو اختیارات ہیں وہ کمیٹی بنانے کا کیا طریقہ کار ہے، اور انہی تحصیل کونسل کی کمیٹیوں کا اپنی تحصیل کونسل میں جو معاملات ہیں ان میں کیا کردار ہے؟ بالکل، یہ انعام بھائی سیکشن ہے سیکشن 25، جس میں باقاعدہ کمیٹیوں کو قائم کرنے کا طریقہ کار دیا ہوا ہے، باقاعدہ کمیٹیوں کو بتایا ہوا ہے کہ کون کون سی کمیٹی آپ نے بنانی ہے، جس میں فائنانس کمیٹی ہے، تحصیل اکاؤنٹس کمیٹی ہے، کنڈکٹ کمیٹی ہے، ضابطہ اخلاق کمیٹی ہے، خصوصی کمیٹیاں ہیں، اور پھر ان کے باقاعدہ کمیٹیوں کے فنکشن بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ کمیٹی یہ کام کرے گی۔ اب جب سے ہم نے تحصیل کے اجلاس 2 یا 3 ہوئے ہیں، ان 2-3 اجلاسوں میں کمیٹیاں قائم ہو جانی چاہیے تھی۔ اب جو جو فائنانس کمیٹی ہے، فائنانس کمیٹی قائم ہوتی تو وہ کیا کام کرتی؟ وہ بجٹ اور دیگر معاملات کو دیکھتی، جس کا چیئرپرسن ہوتا ہمارا پریزائڈنگ آفیسر، جس کا وہ کمیٹی کا چیئرمین، ان کی چیئر میں وہ کمیٹی قائم ہوتا۔ تحصیل اکاؤنٹ کمیٹی بنائی جاتی تو تحصیل اکاؤنٹ کمیٹی کا کام تھا۔ اچھا، یہ درمیان میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جس طرح تحصیلی اکاؤنٹ کمیٹی کا نام ہے، جس طرح قومی اور صوبائی اسمبلی میں پبلک ہے، یہ بھی وہی کمیٹی ہے؟ فنکشن یہی ہے، اور اس کا جو چیئرپرسن ہوتا ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا تحصیل اکاؤنٹ تحصیل کونسل کی کمیٹی، تحصیل کونسل کی کمیٹی کا اس کا یہی کام ہے کہ جیسے ہمارے آڈیٹر آ جاتے ہیں، جیسے آڈٹ ہوتا ہے یا کچھ لکھ دی جاتی ہے کہ جی یہ اخراجات تو چیک اینڈ بیلنس ہو، ہاں یہ اخراجات تو نہیں تھے، یہ اس مد میں نہیں تھے، فرض کرے کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے اور آپ وہ استعمال کر رہے ہو، تو یہ کس کا کام تھا؟ یہ اپوزیشن کا کام تھا کہ وہ چیئرپرسن تحصیل اکاؤنٹ کمیٹی بنتی، لیکن اس سارے اس میں بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اجلاس بلایا جائے۔ اچھا جنید بھائی، اس دن اجلاس تھا آپ کا، تو اس میں ہم نے دیکھا میڈیا والوں میں کہ اجلاس میں کچھ پرائیویٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی تو میرے خیال سے میں نے جب اس بات کی نشاندہی بھی میں نے اس وقت موقع پہ کی تھی، جو ہماری پارلیمانی زبان ہے نا اس کے اندر رہ کر میں نے کی تھی، وہ میں نے باقاعدہ نشاندہی کی تھی کہ نشست اور گیلری کی ترتیب رکھنا، میرے یہ الفاظ تھے، پریزائڈنگ آفیسر صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، نشست اور گیلری کی ترتیب رکھنا پریزائڈنگ آفیسر صاحب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر اس ذمہ داری کو پریزائڈنگ آفیسر پورا نہیں کرتا تو وہ اس کی کوتاہی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی آپ کا اجلاس ہے جس میں قرارداد مذمت پیش کرنی ہے، جو وہ انسیڈنٹ ہوا تھا 9 مئی والا، 9 مئی کے جو واقعات کی آپ نے قرارداد مذمت پیش کرنی ہے، اس کے لیے تو میں نے کورم کی نشاندہی بھی کی۔ اچھا فرض کرو آئندہ اس طرح قرارداد منظور ہوئی ہے، وہ تو پھر سوال نشان ہے، سوال نشان ہے نا۔ اب بات یہی ہے نا کہ میں اگر محب وطن ہوں اور میں ایک ادارے سے محبت کرتا ہوں تو مجھے پھر اس ادارے کو محبت دینے کے لیے تمام کاموں کو لیگلائز کرنا ہوگا۔ اب یہ کیا میسج جائے گا کہ جس 67 کے ایوان میں نا 8-10 یا 12 چیئرمین آئے ہوئے تھے، جس میں پھر بعد میں ہوا کیا؟ بعد میں پھر انہوں نے چیئرمینوں کو بلا کے یار آ جاؤ، بعد میں دستخط نہیں ہوتے۔ جنید بھائی، ایک آپ سے سوال ہے، یہ جو ہماری تحصیل کونسل ہے پارپور، جس طرح آپ نے بتایا کہ تقریباً 1.5 سال سے اوپر ہو گیا الیکشن ہوئے بھی، پھر 15 مارچ 2022 کو غالباً وہ ہوا ہے، آپ کا حلف بھی ہوا، اسی روز سے اس تحصیل کونسل کی جو میعاد ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ ابھی تک دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تحصیل کونسل کا جس طرح ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے، ایک ہال ہونا چاہیے، میٹنگ روم ہونی چاہیے، یا جس طرح اجلاس رکھے جاتے ہیں ممبران کے لیے،
وہ بھی نہیں ہے. کبھی جو یہ اجلاس ہے کبھی باہر برآمدے میں کر لیا جاتا ہے, کبھی ایک کمرے میں کر لیا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ جس طرح آپ نے ایک نشاندہی کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس دن اجلاس میں پرائیویٹ لوگ تھے. جب کھلے عام آپ کا اجلاس ہوگا, اس کا کوئی ایک ماحول بھی نہیں ہوگا اس اجلاس کا, تو یہ بدنظمی تو ہوگی. اس کے لیے آپ آواز اٹھائی ہے کہ ایک فورم ہونا چاہیے, ایک جیسا تحصیل ممبروں کی ریسپیکٹ ہے وہ دی جانی چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو پہلا ہمارا اجلاس ہوا تھا نا, تعارف اجلاس, اس میں ہم نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ یہ جو جگہ آپ نے کی ہے یہ تو ایسی ہے جیسے آپ لا کر ہمیں اڈے کے اوپر بٹھا دے اور کہیں کہ اجلاس کی کارروائی شروع ہے, جس سے یقیناً کچھ چیزیں اجلاس کی ایسی ہوتی ہیں جو خفیہ رکھنی ضروری ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک حال دیا جائے جہاں پہ ہم باقاعدہ بحث کر سکیں. ہماری جو آپس کی جو آرگومنٹس ہیں وہ باہر والا بندہ ان آرگومنٹس پہ نہ سنے, کہ قرارداد ہم نے دینی ہے, قرارداد پیش کرنی ہے. لیکن ایسی صورتحال ابھی تک بھی اس کے باوجود ہمیں یہ کہا گیا, یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم نیکسٹ جو پروگرام ہوگا, نیکسٹ جو ہوگا وہ حال کے اندر کریں گے. یا ہم ہال اویلیبل ہے نہیں ہے, حال اویلیبل ہے کسی تو اوپر وہ ہے, لیکن اس میں انتظامیہ اس میں وہ اپنے لوگ بیٹھے ہیں کمیٹی کے, انہوں نے حال تو بنا تھا. وہ ہے بھی وہ جو 68 کا ایوان ہے نا, اس کے لیے وہ نامناسب ہے, چھوٹا ہے, وہ چھوٹا ہے. لیکن اس میں بھی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے اگر کچھ وقت کے لیے کرنا چاہیں تو. لیکن ایسی صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی. چیئرمین جو ہمارے تحصیل چیئرمین ہے ان کو کمرہ مل گیا, اللہ خیر صلی اللہ, اس نے بس وہ اسی کمرے کو اس نے وہ کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ جو یہ سیکشن ہے نا 79, یہ کہتا ہے کہ آپ نے اجلاس بلانے ہیں سال میں کتنے 35 اجلاس آپ نے سال میں کرنے ہیں. یہ تو ہر ماہ پھر 3 اجلاس ہوں گے, ہر ماہ 3 اجلاس ہوں گے سال میں, مطلب. اور پھر یہ تو ہے نا, یہ تو ہے. اور جو ابھی تک جنید بھائی یہ جو 15 مارچ 2022 کو آپ نے حلف لیا, اس دن سے یہ پراپر ایک فنکشنل بھی ہو گئی ہے. اختیارات نہ ملنا یا ملنا یا مالی معاملات وہ ایک علیحدہ, اس وقت سے اور اب تک یہ تقریباً 1 سال اور 4-5 ماہ ہو گئے ہیں اس فنکشن کو. تو اس سے اب تک کتنے اجلاس آپ کے ہوئے ہیں؟ میرے خیال سے بمشکل 4. تو اس کا جواب کون دے گا؟ یہ جو انہوں نے تحصیل چیئرمین دے گا, پریزائڈنگ آفیسر دے گا. جب اپنا ان کا کوئی کام ہوتا ہے تو پھر تو وہ فوراً آپ کا ہے. اب میں مثال دوں آپ کو, میرے علاقے کا ایک مسئلہ ہے جی, کھوکھو کے لیے 2-2 لاکھ روپے لیے گئے. اڈے پر کھوکھے قائم کرنے کے لیے ہر کھوکھے والوں سے 2-2 لاکھ روپے لیے گئے. کس نے لیے؟ یہ ٹی ایم اے نے. اچھا, ٹی ایم اے نے کھو کے لیے تو ٹی ایم اے کو یہ اپروول کس نے دی؟ کونسل نے دینی تھی نا. کونسل باقاعدہ ایک قرارداد پیش کر کے, قرارداد پاس کر کے جی ان کو اس طرح آکشن ایک طریقہ کار بنا کے دیا جاتا. وہ اب اس کے 2-2 لاکھ روپے لے لیے. اب وہ انہوں نے 2-2 لاکھ روپے بھی لے لیے, جگہ بھی ان کو نہیں ملی. تو اب اس مسئلے کو کہاں پہ اٹھایا جائے گا؟ کون سی جگہ؟ فورن پہ اٹھایا جائے گا, اجلاس میں اٹھایا جائے گا. اب اجلاس بلائیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے, اور کیا تم کر رہے ہو اور کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیے, کیا اختیارات افسران کو ہیں اور کیا نہیں ہے. ابھی جنید بھائی یہ جو کمیٹیاں قائم نہیں ہو رہی, اور اس میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ آپ تو مقصد تحصیل ممبر بھی ہیں, اپنے ایک نیبرہڈ کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. یہ جو تحصیل کونسل کی کمیٹیاں بن رہی تھیں اور ابھی تک 1.5 سال ہو گیا ابھی تک نہیں بنی, یہ کیا جو ہے رکاوٹ ہے؟ اس کے لیے جب یہ ہمارا پچھلا اجلاس تھا تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو اب سوموار آ رہی ہے اس میں انہی کمیٹیوں کے ایجنڈا میں دیا گیا کہ کمیٹیوں کے قیام کے لیے اجلاس بلایا جا رہا ہے. ایک بات. اس سے پہلے میں نے باقاعدہ تحصیل چیئرمین کو خط لکھ کے یہ کہا ہے کہ آپ پابند ہیں اجلاس بلانے کے, اور آپ پابند ہیں ان کمیٹیوں کو قائم کرنے کے. لیکن آپ نے جس تیزی کے ساتھ پریزائڈنگ آفیسر مقرر کیا اتنی ہی سستی آپ کمیٹیاں قائم کرنے میں دکھا رہے ہیں, کیونکہ یہ کمیٹیاں اگر قائم ہو گئیں تو ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوگا. اگر کوئی صحیح کمیٹی کا چیئرپرسن منتخب ہو گیا جس کو اپنے اختیارات کا, جس کو اپنے بات کا, تو پھر یہ نہیں ہے کہ ون مین شو والا کردار ختم ہو جائے گا. پھر باقاعدہ تحصیل کونسل کی اپروول کے بغیر آپ کچھ بھی کوئی کام بھی آپ نہیں کر سکتے. یہ آخری ہمارا سوال ہے, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. یہ ڈپٹی میئر کا چناؤ کس طرح ہوتا ہے؟ ڈپٹی میئر دیکھیں میری بات سن, لفظ ڈپٹی میئر ہمارے آئین اور ایکٹ کے اندر نہیں ہے. لفظ ہے پریزائڈنگ آفیسر. پہلے ROBs میں تھا, اختیار دیا گیا تھا چیئرمین کو کہ اپنی صابدید کے اوپر کسی کو پریزائڈنگ آفیسر مقرر کر دے.
پھر وہ ROPs کا علیحدہ ہوئی نئی ROPs آئی جس میں یہ کہا گیا کہ نہیں یہ کونسل کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنا لیکن وہ ابھی تو اسٹے نہیں ہے. پریزائڈنگ آفیسر انہوں نے پہلے ROPs کا بہانہ لے کر اور پھر وہ پرانے ڈیٹوں میں لیٹر ایشو کر کے ہمارے چیئرمین اور پریزائڈنگ آفیسر نے ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا. ابھی تاحال وہ اسٹے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ہمارے جو لیگل وہ ہیں دوسرے جو مختلف ضلعوں سے ہماری کمیٹی ہے چیئرمین پر ہے جو VC اور NC چیئرمین پر مشتمل ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. جنید بھائی آخری سوال ہے یہ پریزائڈنگ جو مقرر کیا ہے تحصیل چیئرمین نے وہ جو پہلے والی ROPs تھی اس میں یہ نہیں تھا کہ ہر اجلاس میں علیحدہ نہیں وہ اس طرح نہیں مقرر کریں ہے. وہ اس طرح نہیں ہے. پریزائڈنگ آفیسر مقرر ہونے کے بعد پینل آف چیئر پرسن بنے گا. مطلب وہ نہیں ہوتا اس کے بعد کون ہوگا 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 اس کے بعد کون ہوگا. تو یہ پینل آف نہیں بنایا نا. ان کا مسئلہ تو ایشو تو یہی ہے کہ پینل آف چیئرمین آپ کی گفتگو سے ہم نے یہ اندازہ کیا جو ایکٹ ہے یہ جو بک ہے آئین کی بلدیاتی جو نظام کا یہ ایکٹ جو بنایا گیا ہے اس پہ ہماری تحصیل کونسل پاڑپور میں عمل نہیں کیا نہیں ہوگا. مقصد آپ کی گفتگو سے ہم نے یہ نچوڑ نکالا جس طرح کمیٹیاں بننی تھی وہ نہیں بنی. جس طرح ڈپٹی میئر پریزائڈنگ آفیسر کا قیام تھا اور اس کے بعد جو نیچے پینل آف چیئرمین تھا کسی اجلاس میں اگر پریزائڈنگ آفیسر موجود نہیں ہوتے تو پھر اجلاس کو کس ممبر نے کرنا اس کے بعد اگر وہ دونوں نہیں ہوتے تو کس ممبر نے کرنا ہے. تو یہ تو جب بلدیاتی جو نظام کے لیے جو الیکشن لڑ کے آئے ہیں عوام کی جنہوں نے نمائندگی کرنی تھی اور جو ہمارے خصوصاً تحصیل چیئرمین کی یہ ذمہ داری ہے کیونکہ وہ اس ٹائم تحصیل کونسل کو لیڈ کر رہے ہیں جب وہی اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے تو پھر یہ تو مسائل پیدا ہوں گے اور یہ مسائل کے علاوہ ٹائم ضائع ہو گیا. انفارمیشن اور چاہیے یہ جو اتنا پیریڈ ہو گیا ہے 2 سال کا دوسرا 2-2.5 سال ہو گئے ہونے والا ہے تو اس میں جو چیئرمین کو اختیار ملنا تھا یا ترقیاتی فنڈ ہونا تھا تحصیل کونسل میں چیئرمین کو مطلب ولیج چیئرمین کو آپ نے کوئی کام نہیں کیا مطلب علاقے کے لوگوں کے لیے. ابھی یہ جو محرومی ہے یا یہ ازالہ ہے یہ کس طرح پورا ہوگا اتنا عرصے کا؟ ابھی یہ تو آپ 2 سال کی بات کر رہے ہو نا. ابھی بھی شاید آگے 6 ماہ یا 1 سال مزید بھی ایسا ہو کہ نہ ملے کچھ نہ ملے کیونکہ یہ فنڈ کس نے دینا فنڈ دینا صوبائی حکومت نے ملک کے اور صوبائی حکومت ایک مسئلے سے پہلے نکلے تو تھے کیونکہ صوبائی حکومت کا اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ اگر میں کہوں تو پولیٹیکل یہ بات ہو جائے گی کوئی اور ہے. عوام کو ریلیف دینے والا سب سے بڑا مسئلہ اس کا نہیں ہے. جو سسٹم ڈائریکٹ عوام سے ریلیٹڈ ہے اس میں نہ صوبائی حکومت کی کوئی دلچسپی ہے نہ وفاقی حکومت کی کوئی دلچسپی ہے. جنید بھائی اور نہ ہی تحصیل کونسل کی. آخر میں جنید بھائی کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں یہ چیزیں جو بلدیاتی ایکٹ سے عوام کو آگاہ کیا. اگر مزید بھی کبھی کوئی چیزیں پوچھنی ہوں گی یا اس قسم کی نصیحت ہوگی وہ دوبارہ بھی کریں گے. میں آخر میں یہی کہوں گا جس طرح جنید بھائی نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اپنے یا تو فائدے کے لیے کہیں اگر کسی کی برائی کرنی ہے اچھائی کرنی ہے اپنے ان کے لیے تو یہ عوام کی بھی اور ہماری بھی بحیثیت شہری ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ادارے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں اگر ان میں اگر ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے مسائل اور ان کو بھی جا کر پوچھیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں آیا وہ ہمیں وہ سہولیات کیوں فراہم نہیں کر رہے ان کی کمزوری ہے یا ان کے پاس وہ وسائل پیچھے سے گورنمنٹ نہیں دے رہی. شکریہ.